तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन और वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अवाम को दीपावली त्यौहार की मुबारकबाद पेश की है। गवर्नर ने अपने पैगाम में कहा है कि रोशनियों का त्यौहार दीपावली हर बुराई पर अच्छाई की फतह की अलामत समझा जाता है। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो मुकामी ताजरीन और दुकानदारों से दिवाली त्यौहार के लिए मसनूआत खरीदें और उनकी जिंदगियों में भी खुशियां लाए। चंद्रशेखर राव भारतीय राष्ट्र समिति सदर ने कहा है कि मुल्क के लोग दिवाली को बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत के तौर पर मनाते हैं। केसीआर का कहना है कि दिवाली हमें जहालत से निजात दिलाती है और इल्म की रोशनी फैलाने का फलसफा सिखाती है। रोशनियों का त्यौहार दीपावली राजभवन में शानदार पैमाने पर मनाया गया। दिवाली त्यौहार के मौके पर राजभवन दरबार हॉल में दिवाली की तकरीबात मुनक्किद की गई, जिनमें गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने शिरकत की। इस मौके पर अवाम और कई सरकर्दा कायदीन ने गवर्नर को त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। गवर्नर ने सबके सेहतमंद और खुश रहने की ख्वाहिश की है। याद रहे कि वैक्सीनेशन की वजह से लोग बगैर किसी खौफ व खतर के एक दूसरे से मिल रहे हैं और त्यौहार जोश व खरोश से मनाए जा रहे हैं। गवर्नर ने रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश की और पुरमसरत मौके पर तमाम लोगों की जिंदगियों में मजीद रोशनी, खुशियों और खुशहाली के लिए भी दुआ की है। मुनुगुडु ज़िमनी इंतखाब के लिए मुहिम चलाने के लिए जाने वाले वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की गाड़ी की पुलिस ने तलाशी ली। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के मुनुगुडु असेंबली हल्के में टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए जा रहे वजीर दाखिला के काफिले को पुलिस ने रोका और उनकी गाड़ियों की तलाशी ली। आपको बता दें कि ज़िमनी इंतखाब के मौके पर पुलिस ने सख्त चौकसी इख्तियार की हुई है। तमाम सियासी कायदीन बशमुल मरकजी और रियासती वज़रा की गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने मुनुगुडु के चोट उपल में इंतखाबी मुहिम के दौरान वोटर्स को कमल के फूल दिए और बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने के लिए कहा। आज दिवाली त्यौहार के पेश नजर मुनुगुडु में घर घर कमल का फूल खिला। एक अनोखी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए बंडी संजय कुमार रुकने पार्लिमान करीमनगर ने चोटुपल में राय दहिंदों से घर घर जाकर मुलाकात की और 3 नवंबर को होने वाले मुनुगुडु ज़िमनी इंतखाब के उम्मीदवार कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के हक में वोट देने की अपील करते हुए उन्हें कमल का फूल दिया। हाल ही में टीआरएस से मुस्तफी होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले बी नरसैया गौड़ व दीगर कायदीन ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से मुल्कगीर सतह पर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ 15 रोजा मुहिम जारी है। देश में है बड़ा बवाल, रोजी रोटी का है सवाल के उन्वान से जारी इस मुहिम का मकसद हुकूमत को महंगाई और बेरोजगारी के बढ़ते हुए ग्राफ के लिए जवाबदेह बनाना और उस पर दबाव डालना है ताकि उसका तदारुक के लिए इक़दाम किए जा सकें। ये मुहिम 15 अक्टूबर को शुरू की गई है और 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के तेलंगाना यूनिट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है और बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई जैसे मुख्तलिफ मसाइल की यकसोई का मुतालबा किया है। पार्टी ने मरकजी हुकूमत से अशियाए ज़रूरिया से जीएसटी बर्खास्त करने, सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले अफराद को मुफ्त पकवान गैस सिलेंडर देने, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर कल्याण अन्न रोजगार योजना जारी रखने व दीगर सहूलियात की फराहमी का पुरजोर मुतालबा किया है। जबकि हुकूमत तेलंगाना से वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करने, मुनहदम की गई 7 मसाजिद की उसी मुकाम पर तामीर करने और अक़लियतों के लिए मख्तस किए गए बजट को जल्द अज जल्द जारी करने का मुतालबा किया है। डॉक्टर SQR इलियास, कौमी सदर, पार्टी के रियासती सदर कमाल अख्तर, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद वसीम, स्टेट कैंपेनर कन्वीनर खालिद नवीद व दीगर ने इस मौके पर शिरकत की। शहर हैदराबाद में मौसम बरसात मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है और इसके साथ ही सर्दी की लहर में इजाफा देखा जा रहा है। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों में रात के औक़ात में दर्ज हरारत में कमी आई है। आइंदा 2 दिनों में दर्ज हरारत में मजीद गिरावट आ सकती है। हैदराबाद में दिन का दर्ज हरारत 30 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया जाता है, लेकिन रात का दर्ज हरारत जो पहले 19 ता 21 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था, अब गिरकर 16 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में जिस तरह गर्मी की शिद्दत रही है, उसी तरह मौसम सरमा भी शदीद होने का इम्कान है। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में दोनों शहरों में शदीद सर्दी रिकॉर्ड की जा सकती है। माहिरीन ने बताया है कि अगले चंद दिनों तक मतला साफ रहेगा।
دن کے اوقات میں گرمی رہے گی جبکہ رات میں درجہ حرارت میں کمی آئے گی۔ IMD حیدرآباد نے حیدرآباد اور اطراف و اکناف کے علاقوں میں کوہرے کی پیش گوئی بھی کی ہے۔ ورنگل ضلع کے MGM اسپتال میں پھر ایک بار سانپ نکل آیا۔ اسپتال عملہ، مریضوں اور ان کے رشتہ داروں میں سنسنی پھیل گئی۔ تفصیلات کے مطابق MGM اسپتال کے جینٹس وارڈ میں مریض کے پلنگ کے نیچے ناگ سانپ دیکھا گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ مہاتما گاندھی میموریل اسپتال ورنگل کا سب سے بڑا سرکاری اسپتال ہے۔ لوگ دور دور سے علاج کے لیے اسپتال کا رخ کرتے ہیں، تاہم سرکاری اسپتال میں صاف صفائی اور حفاظتی اقدامات کا فقدان پایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں چوہے سانپ اسپتال میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسپتال میں سانپ داخل ہونے کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ سانپ نظر آنے پر عملہ، مریض اور ان کے رشتہ دار خوفزدہ ہو گئے اور اس کی اطلاع انتظامیہ کو دی۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے شیئر ہو رہا ہے اور نیٹیزنز اسپتال انتظامیہ کی لاپرواہی پر تنقیدیں کر رہے ہیں۔ مریضوں نے اسپتال کی انتظامیہ سے درخواست کی ہے کہ وہ اسپتال میں سانپوں کو داخل ہونے سے روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ کانگریس پارٹی کارکنان نے منوگوڈو ضمنی انتخاب کے امیدوار راج گوپال ریڈی پر حملہ کیا ہے۔ جیسے جیسے منوگوڈو ضمنی انتخاب کی تاریخ قریب آ رہی ہے، حلقے میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہو رہی ہیں۔ حکمران اور اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈران میں لفظی جنگ چھڑی ہوئی ہے، تاہم بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکنان اور کانگریس پارٹی کے کارکنان کے درمیان سخت ترین مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکنان نے کانگریس کے ٹکٹ پر انتخاب لڑنے والی پلوائی شرونتی کے قافلے کی ایک کار پر حملہ کر دیا۔ کانگریس کی امیدوار پلوائی شرونتی نے اس حملے کی شکایت کرتے ہوئے اس اقدام پر برہمی جتائی ہے۔ اس حملے سے مشتعل کانگریس کارکنان نے انتخابی مہم کے دوران کومٹی ریڈی راج گوپال ریڈی پر چپل سے حملہ کیا ہے۔ بی جے پی اور کانگریس کارکنان کے ایک دوسرے پر الزامات اور حملوں کے سبب علاقے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ ہندوستان میں کل یعنی 25 اکتوبر کو جزوی سورج گرہن ہوگا اور بیشتر مقامات سے گرہن دیکھا جا سکے گا۔ گرہن کا آغاز دوپہر میں ہوگا۔ ہندوستان کے جن علاقوں میں سورج گرہن نظر آئے گا ان میں حیدرآباد، نئی دہلی، ممبئی، کولکتہ، بھوپال، چندی گڑھ، بنگلور اور چنئی شامل ہیں۔ شہر حیدرآباد میں شام 4:58 سے 5:48 تک گرہن دیکھا جا سکے گا، جبکہ دہلی میں 4:28 سے 5:42 تک، ممبئی میں 4:49 سے 6:09 تک، کولکتہ میں 4:51 سے 5:04 تک، بھوپال میں 4:48 سے 5:47 تک، چندی گڑھ میں 4:23 سے 5:41 تک، چنئی میں 5:13 سے 5:45 اور بنگلور میں 5:12 سے 5:56 تک گرہن نظر آئے گا۔ تاہم انڈمان نکوبار جزائر، شمال مشرقی کے بعض حصوں جیسے ایزال، امپھال، کوہیما، ایٹا نگر سے سورج گرہن نہیں دیکھا جا سکے گا۔ واضح ہے کہ سورج گرہن کا اختتام ہندوستان میں نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہ مغرب کے بعد ہوگا۔ یورپی ممالک، مغربی سائبیریا، وسطی ایشیا، مغربی ایشیا، شمال مشرقی افریقہ میں بھی سورج گرہن نظر آئے گا۔ حیدرآباد کے علاقے بہادر پورہ میں مالی پریشانیوں سے تنگ آ کر ایک شخص نے خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق بہادر پورہ پولیس حدود کے کشن باغ کے ساکن شیخ حیدر نے اپنے مکان میں پھانسی لے لی۔ پولیس نے بتایا کہ شیخ حیدر نے کئی لوگوں سے قرض لیا تھا اور قرض کی ادائیگی نہیں کر پا رہے تھے اور اسی سے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے یہ انتہائی اقدام کیا۔ بتایا گیا ہے کہ گھر والوں نے انہیں اپنے کمرے میں لٹکتا ہوا پایا تو فوری پھندہ نکال کر اسپتال لے جایا گیا، تاہم ڈاکٹرز نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ بہادر پورہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کیا ہے۔ وزیر آئی ٹی تارک راما راؤ نے ریاست کے عوام کو روشنیوں کا تہوار دیوالی کی مبارکباد پیش کی ہے۔ سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ٹویٹر پر سرگرم تارک راما راؤ نے تیلگو زبان میں کیے گئے مبارکبادی کے ٹویٹ اور ویڈیو میں عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ برائی پر اچھائی کی جیت کی علامت کے طور پر دیوالی کو ملک بھر کے عوام ایک تہوار کے طور پر مناتے ہیں جو اندھیرے کو دور کرتا ہے اور روشنی سے ہماری زندگیوں کو بھر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر کسی کو یہ تہوار محفوظ طور پر اور خوشی سے منانا چاہیے۔ وزیر افزائش مویشیات تھلسانی سرینیواس یادو نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ منوگوڈو اسمبلی حلقے کے عوام کے مسائل کا حل صرف TRS سے ہی ممکن ہے۔
انہوں نے حلقے کے ضمنی انتخاب کے سلسلے میں مختلف مقامات پر انتخابی مہم چلائی. انہوں نے کہا کہ بی جے پی امیدوار راج گوپال ریڈی MLA کے طور پر جیت بھی جاتے ہیں تو وہ 3.5 سال تک گاؤں کی طرف نہیں دیکھیں گے. انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت تمام طبقات کی ترقی کے لیے کئی پروگراموں پر عمل کر رہی ہے. انہوں نے رائے دہندوں سے خواہش کی کہ وہ بی جے پی قائدین کے جھوٹ پر یقین کر کے ایک بار پھر بیوقوف نہ بنے. انہوں نے کہا کہ حلقے کی جامع ترقی کے لیے TRS امیدوار پربھاکر ریڈی کو کامیاب بنایا جائے. وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا ہے کہ بی جے پی کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے ملک میں پیٹرول، ڈیزل اور پکوان گیس کے علاوہ ضروری اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ملک ترقی کرنے کے بجائے پیچھے چلا گیا ہے. ملک میں امیر ترین بن رہا ہے جبکہ غریب کافی غریب ہوتا جا رہا ہے. انہوں نے منوگڑو ضمنی انتخاب کے دوران مری گوڑا نامپلی منڈلوں کے مسلم رائے دہندوں سے ملاقات کرتے ہوئے انتخابی مہم چلائی اور TRS امیدوار کو کامیاب بنانے کی اپیل کی. انہوں نے کہا کہ پچھلے 8 سالوں میں تلنگانہ ریاست کافی ترقی کرتی جا رہی جبکہ ہندوستان سال 2014 سے ترقی کرنے کے بجائے کافی پیچھے چلا گیا ہے کیونکہ مرکز کی بی جے پی حکومت اپنی پالیسیاں عوام کے نظر میں رکھتے ہوئے نہیں بلکہ امیروں اور سرمایہ کاروں کا خیال رکھتے ہوئے بنا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں درمیانی افراد اور غریب طبقے کے عوام مہنگائی کی وجہ سے کافی پریشان ہیں. روشنیوں کے تہوار دیوالی کے موقع پر GHMC کے صدر دفتر میں ٹریجری ڈپارٹمنٹ میں کمشنر لوکیش کمار نے پوجا کی. انہوں نے اس موقع پر GHMC کے تمام اسٹاف اور ان کے ارکان خاندان کو دیوالی کی مبارکباد پیش کی. بی جے پی لیڈر وجے شانتی نے منوگڑو میں انتخابی مہم چلائی. انہوں نے کل شب بی جے پی امیدوار راج گوپال ریڈی کے روڈ شو میں حصہ لیتے ہوئے حکمراں جماعت TRS کے امیدوار کے پربھاکر پر طنز کیا اور ان کے تقریر کے طریقہ کار پر تنقید کی. انہوں نے کہا کہ عوام کے سامنے TRS امیدوار کو تقریر کرنا نہیں آتا. حیدرآباد میں امریکی قونصل خانے کے قیام کے 14 سال مکمل ہو گئے ہیں. امریکی قونصل جنرل متعینہ حیدرآباد جینیفر لارسن نے اس خصوص میں اپنے ٹویٹر پیام میں کہا کہ ہم نے ایک نئے باب کا آغاز کیا ہے. انہوں نے اپنے ویڈیو پیام میں کہا کہ 24 اکتوبر سال 2008 کو پہلی مرتبہ حیدرآباد میں امریکی قونصل خانے پر امریکی پرچم لہرایا گیا. 14 سال بعد آج ہم خوبصورت پائیگا پیلیس میں اس کی سالگرہ تقریب منا رہے ہیں. ہم نے سال 2008 میں اس قونصل خانے کا قیام عمل میں لایا تھا کیونکہ ہم جانتے تھے کہ یہ علاقہ 21ویں صدی میں امریکہ ہند تعلقات کی توسیع میں اہم رول ادا کرے گا. اس کے 14 سال مکمل ہو گئے ہیں. GHMC کے عہدیداروں نے بغیر اجازت قائم کی گئی پٹاخوں کی دکانات پر جرمانہ عائد کیا. GHMC کاپرا سرکل OHD ڈاکٹر سوپنا ریڈی کی ہدایت پر GHMC کے عہدیداروں کی جانب سے ناچارم میں دیوالی کے موقع پر قائمین اجازت کے بغیر لگائی گئی دکانات کے خلاف مہم چلائی گئی. اس خصوصی مہم کے موقع پر سوپنا ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پٹاخے کی دکانات قائم کرنے والوں کو اپنی دکانات GHMC سے اجازت لینے کے بعد ہی قائم کرنی چاہیے. کشائی گوڑا ڈی مارٹ علاقے میں کل شب بڑے پیمانے پر ٹریفک جام ہو گئی. اس صورتحال پر فوری طور پر چوکسی کا اظہار کرتے ہوئے ٹریفک پولیس نے کافی جدوجہد کے بعد اس صورتحال پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کر لی. اس ٹریفک جام سے راہگیروں کو بھی مشکلات کا کچھ دیر کے لیے سامنا کرنا پڑا. وجے واڑہ ایسٹ حلقے کے 19ویں ڈویژن میں 15 مکانات میں اچانک کل شب آگ لگ گئی. اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پایا. دیوالی کے موقع پر مکانات میں اچانک آگ لگنے پر ان میں رہنے والوں نے مایوسی کا اظہار کیا اور حکومت سے مدد کی خواہش کی. آگ لگنے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہ ہو سکی. اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی. البتہ مکانات کا پورا سامان جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گیا. ایک غیر معمولی قدم میں کیرلا کے گورنر عارف محمد خان نے 24 گھنٹوں میں کیرلا کی 9 یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر سے استعفیٰ دینے کی خواہش کی ہے.
دوسری طرف ریاستی حکومت نے تمام متاثرہ وائس چانسلر سے خواہش کی ہے کہ وہ گورنر کے احکام پر عمل نہ کریں۔ گورنر نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ 21 اکتوبر کو سپریم کورٹ کے احکام کے مطابق کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان انڈونیشیا کے بالی میں ہونے والی G20 سمٹ سے پہلے ہندوستان کا دورہ کریں گے۔ وہ وزیر اعظم مودی کے دورے پر یہاں آ رہے ہیں۔ مودی نے ستمبر میں ان کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے ہندوستان کے دورے کی دعوت دی تھی۔ دونوں قائدین کی ملاقات کا ایجنڈا ہنوز طے نہیں کیا گیا ہے۔ وراٹ کوہلی نے اپنی زندگی کی ایک بہترین اننگز کھیلی، جس کی بدولت ہندوستان نے پاکستان کو T20 ورلڈ کپ کے سنسنی خیز میچ میں 4 وکٹ سے ہرا دیا۔ میلبورن کرکٹ گراؤنڈ میں 90,000 سے زائد پرجوش تماشائیوں کی موجودگی میں یہ میچ کھیلا گیا۔ کنگ کوہلی نے 82 رنز کی یادگار اننگ ناٹ آؤٹ کھیلی اور اپنی ٹیم کو 160 رن کے کامیاب تعاقب میں مدد دی۔ ایک مرحلے پر ہندوستان نے محض 4 وکٹ 31 رن پر کھو دیے تھے اور اس کی جیت بہت مشکل نظر آ رہی تھی۔ ہندوستان کی T20 کے اہم کھلاڑی ہاردک پانڈیا نے 37 گیندوں میں 40 رن کی اہم اننگز کھیلی اور وہ کوہلی کے ساتھ 113 رنز کی پارٹنرشپ میں شامل رہے۔ طویل عرصے سے ناقص فارم کی وجہ سے میچ جتانے کی کوہلی کی صلاحیتوں پر شبہات کا اظہار کیا جانے لگا تھا، لیکن کوہلی اپنے سابقہ فاتح کے رول میں نظر آئے۔ 19ویں اوور میں انہوں نے حارث رؤوف کے اوور میں چھکے لگاتے ہوئے میچ کا نقشہ بدل دیا۔ آخری 6 گیندوں میں 16 رنز کی ضرورت تھی۔ پانڈیا محمد نواز کی گیند پر آؤٹ ہوئے۔ دنیش کارتک نے اپنی پہلی گیند کا سامنا کرتے ہوئے 1 رن لیا۔ 3 گیندوں میں 14 رنز کی ضرورت تھی، تب نواز کے ایک آسان فل ٹاس بال کو اسکوائر لیگ پر 6 رن کے لیے بھیج دیا گیا اور اسے نو بال قرار دیا گیا۔ ایشیا کپ میں پاکستان کے سپر 4 میچ کی کامیابی کے ہیرو نواز اس کے بعد اپنے اعصاب پر قابو نہیں رکھ سکے۔ دنیش کارتک کو چوکس محمد رضوان نے سٹمپ آؤٹ کر دیا۔ نواز نے ایک وائٹ گیند پھینکی۔ روی چندر اشون نے اپنے کیریئر کا سب سے اہم چوکا لگایا۔ اس مرحلے پر میلبورن کرکٹ گراؤنڈ میں چک دے انڈیا کے نعرے گونج رہے تھے۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کے 1334 نئے معاملات درج کیے گئے ہیں اور 16 اموات ہوئی ہیں۔ مرکزی محکمہ صحت کے مطابق 24 گھنٹوں میں درج کیے گئے کورونا کیسز کی تعداد اتوار کے روز درج کیسز کے مقابلے کم رہی ہے۔ اتوار کو کورونا کے 1994 کیسز درج کیے گئے تھے۔ اس دوران 16 اموات ہونے سے کل اموات کی تعداد 5,28,977 ہو گئی ہے۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 23,193 ہے، جو کہ ملک کے کل مثبت کیسز کا 0.05% ہے۔ ایک دن میں 1,557 کورونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد 4,40,91,906 ہو چکی ہے۔ صحت یابی کی شرح 98.7% ہے۔ محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق یومیہ مثبت شرح 1.5% اور ہفتہ وار مثبت شرح 0.9% ہے۔ ملک میں 87,905 کورونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور کل ٹیسٹ کی تعداد 90 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ آج صبح تک ہندوستان کی کووڈ-19 ویکسینیشن کوریج 219 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ 4 کروڑ 12 لاکھ نوجوانوں کو کورونا ٹیکہ کی پہلی خوراک دی گئی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیولوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔